बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज तीन जो ख़बरें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। एक तो अब आपको ये बताएंगे कुछ हक़ाइक़ के साथ, तारीख़ी हवालाजात के साथ कि अदलिया का गोरकन कौन था और किसके दौर में सबसे ज़्यादा अदलिया तबाह हुई। ये 47 से लेकर आज तक जितने भी चीफ़ जस्टिस गुजरे हैं सबको तो डिस्कस इस व्लॉग में नहीं किया जा सकता, लेकिन दो तीन जो चीफ़ जस्टिस कंट्रोवर्सी जिनके दौर में हुई उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इस व्लॉग में आपको बताएंगे। और दूसरा ये बताएंगे कि कौन से दो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मौजूद सिटिंग दो जजेज़ जिन्होंने हुकूमत के मंसूबे को नाकाम बनाया। 26वीं आइनी तरमीम जो लाई गई है इसमें उन दो जजेज़ ने इस्तीफ़ा ना देकर, आप समझ गए होंगे, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर, इन्होंने हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाया। वो कैसे और हुकूमत क्या सोच रही थी जिस वक्त वो आइनी मसौदा ड्राफ्ट किया गया, जिस वक्त वो तैयार किया गया, तो उस वक्त उनके जहन में, हुकूमत के जहन में क्या चीज़ें चल रही थी और उन चीज़ों को सामने रख कर वो मसौदा ड्राफ्ट किया गया। लेकिन इन दो जजेज़ ने उस मंसूबे को भांप लिया और उसे नाकाम बनाया। तीसरी खबर ये कि क्या बुशरा बेगम की जो रिहाई है क्या वो किसी ढील का नतीजा है। जो खबरें मेरे पास जो इतलात है इस खबर के हवाले से वो हम आपको बताएंगे कि क्या वो ढील का नतीजा है या बुशरा बेगम ने अपनी वो सज़ा काटी है या फिर उन पर वो केसेस नहीं बनते थे, वो वजह है। ये सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आते हैं हम कि अदलिया का गोरगन कब्र खोदने वाले को कहते हैं। जो कब्र को बंदा जब मरता है ना तो जो कब्र खोदी जाती है, शहरों में तो वो कब्रिस्तानों में तो गोरकन होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, मैं तो ज़रा कि एक पक्का देहाती पेंडू हूँ, देहात का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ तो वो गांव के लोग मिलकर सारे, वो अभी भी मोहब्बत है गांव में, प्यार और मोहब्बत, वो सारे मिलजुल कर एक दूसरे के गम भी बांटते हैं और एक दूसरे के काम भी करते हैं। उसे कहा जाता है पाकिस्तान के जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका पहले नाम होता था फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट नाम होता था। जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर अब्दुल रशीद। वो बड़े कायदे आज़म के साथी थे वो, मोहम्मद अली जिन्ना के, और बड़ा नाम था उनका कानून की दुनिया में, तो वो पहले चीफ जस्टिस बने। उसके बाद वो 6-7 साल रहे। 1954 में जो चीफ जस्टिस बने काजी मुनीर, जिनका तल्लुक पंजाब से था, और उन्हें एक जज को सुपरसीड करके उन्हें बनाया गया था चीफ जस्टिस। तो उन्होंने एक फैसला दिया था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। थोड़ा सा आपको ये बताएं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था क्या। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस असल में ये था कि उस वक्त की जो असम्बली थी, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की असम्बली, उसको डिज़ाल्व कर दिया गवर्नर जनरल ने उस असम्बली को। तो उस मौलवी तमीज़ुद्दीन उस गवर्नर जनरल के उस इकदाम को लेकर उस वक्त के जो सिंध हाई कोर्ट थी, उसे चीफ कोर्ट कहते थे, वो वहाँ चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने उस फैसले को लेकर, वो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फैसला दिया कि जो गवर्नर जनरल ने जो काम की, असम्बली डिज़ाल्व की, असम्बली को तोड़ा, ये आइन और कानून से मावरा इकदाम था, कदम था। तो उस फैसले को लेकर हुकूमत वक्त वो फेडरल कोर्ट में चली गई। तो काजी मुनीर चूँकि वो तैयार बैठे थे पहले, उन्होंने जनाब एक बड़ा लंबा चौड़ा फैसला लिख मारा और कहा कि उन्होंने ठीक फैसला किया जी, अगर वो असम्बली डिज़ाल्व ना करते तो मुल्क में खून खराबा होता, खून की नदियाँ बह जाती। वो अदलिया का वो दौर था जब अदलिया को बांदी बनाया गया था ताकतवर हल्कों की, एक उसे नायका बनाया गया ताकतवर हल्कों की। उसके बाद से अदलिया, वो कहते हैं ना नाक, वो कहते हैं, जब ताकतवर कहते हैं कि नाच, तो अदलिया घुंघरू बांध कर नाचना शुरू हो जाती है। और ये हमेशा ताकतवरों की बांधी रही है और ताकतवरों के आगे ये हमेशा नाचती रही है। मौलवी काजी मुनीर, जिसने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला दिया था, वो एक ऐसा फैसला था जिसने पाकिस्तान की तारीख का धारा मोड़ दिया था। और उसके बाद से अदलिया जो है वो हमेशा के लिए बांदी बनकर रह गई।
اس کے بعد بہت سارے اور چیف جسٹس آئے، اگر سب کے نام لوں وہ تو پھر افتخار محمد چودھری نے کیا کیا، جسٹس سلیم نے کیا کیا، جسٹس ارشاد حسن نے کیا کیا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن تاریخ میں صرف مولوی تمیز الدین فیصلے کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور قاضی منیر کو نام دیا، قاضی منیر کو ایک حقارت کے نظر سے اس کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد اگر 2000 کے بعد دیکھا جائے، 2000 کے بعد 2010 12 14 15 کے بعد دیکھا جائے، اگر بہت پیچھے نہ چلا جائے تو جسٹس ثاقب نثار کے بعد آصف سعید کھوسا آئے، اس کے بعد گلزار آئے، جسٹس گلزار آئے، اس کے بعد عمر عطا بندیال آئے، پھر جسٹس جناب قاضی القضا جو قاضی چیف جسٹس قاضی منیر نہیں، قاضی فائز عیسیٰ، منیر کا نام یاد آ رہا ہے کیونکہ اس نے عدلیہ کو وہ قبر کھودنا اس نے شروع کی تھی قاضی منیر نے، اور اس کو پیا تکمیل تک پہنچایا جناب ہمارے چیف جسٹس جو جس وقت آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے تو چند گھنٹے ان کی ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہوں گے، انہوں نے اس کو دفن کیا ہے۔ عدلیہ کا گورکن ثابت ہوئے ہیں جناب چیف جسٹس قاضی فائز ایڈوکیٹ، انہوں نے عدلیہ کو سپریم کورٹ کے اندر ہی سپریم کورٹ کے اندر یہ سب سے اونچی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے انصاف فراہم کرنے کی، اس گدی پر بیٹھ کر انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ آئے، جب انہوں نے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا تو انہوں نے آ کر باہر وہاں سپریم کورٹ کے باہر آ کر انہوں نے ہمیں یہ بتایا جس طرح انہوں نے کہ جی میں یہاں یادگار بنا رہا ہوں، بنیادی انسانی حقوق کی یادگار بنا رہا ہوں، جہاں پر یہ ان دنوں کی بات ہے جب انہوں نے حلف اٹھایا تو ہمارے پہلا جب انٹریکشن تھا ان کے ساتھ، انہوں نے ہمیں بلایا پترکاروں کو جو عدالتی پترکار ہیں انہیں، تو جب وہاں ہمیں بلایا تو انہوں نے کہا جی میرا پروگرام ہے یہاں نیچے یادگار بنائیں گے بنیادی انسانی حقوق کی، لوگ آ کر وہاں پر فوٹو بنائیں گے دیکھیں گے، تو ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا اقدام ہے۔ میرا سب سے پہلا ٹاکرا اسی پہلی ملاقات میں جناب چیف جسٹس کے ساتھ ہوا تھا، میں نے چیف جسٹس کو وہاں ایک سوال کیا تھا پہلی ملاقات میں ہی کہ جناب چیف جسٹس صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو ہماری دھرتی ہے یہ بانجھ کیوں ہو چکی ہے کہ جسٹس کارنیلیس، جسٹس ایس اے رحمان، جسٹس حمود الرحمان، جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس کیانی جیسے جو لوگ ہیں وہ اس دھرتی میں پیدا نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا میرا مذاق اڑایا وہاں پر، مجھے انہوں نے کہا کہ کیا تم نے شادی کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی میرے سوال کا جواب میری شادی سے نہیں ہے، انہوں نے میرے وہاں پر مذاق اڑایا۔ پھر ایک اور وہاں پر میں نے اگلا سوال وہاں پر کیا کہ وہ بول کے حوالے سے کہ بول چینل کس کا تھا، کس کے پاس گیا، کیوں گیا، تو میں نے پوچھا جی کہ جو یہاں سوال اٹھاتا ہے سوال اٹھانے والے کو غائب کر دیا جاتا ہے، اگر آپ ذمہ داری لیں تو میں آپ سے بتاؤں آپ کو کہ کون تھا اس کے پیچھے، تو اس وقت بھی بالکل خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بات کے 40 لوگ گواہ ہیں، یہ جو سوالات دو میں نے رکھے نا آپ کے سامنے، اس کے 40 لوگ گواہ ہیں سپریم کورٹ کے، وہ تمام پترکار، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی وہاں موجود تھے، متی اللہ جان، اسناد ملک، تمام پرومیننٹ قسم کے جرنلسٹ وہاں موجود تھے جب یہ میں نے سوالات اٹھائے۔ تو پھر بعد میں کچھ عرصہ یہ بات دراب پٹیل کی چلتی رہی میرے ساتھ اور کا ریلیز کی، تو یہ ہم نے کہا جی کہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ یہاں پر بنا رہے ہیں یادگار بنا رہے ہیں، تو یہ آئین اور قانون کی سربلندی کریں، لیکن مجھے ان کے جب یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت وہاں سے ہمیں لوگ میسج کیا کرتے تھے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں الحمدللہ میں پہلے دن سے اس بات پر میں متفق تھا پہلے دن سے کہ جو بھی انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی افتاد طبع کا اسیر ہوتا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ یہ نہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، کوئی بھی انسان ہو، وہ ہمیشہ اپنی زندگی اسی کے بل بسر کرتا ہے، وہ کبھی جو ہے نا وہ اس سے جان چھڑا نہیں پاتا۔ تو ان کی جو طبیعت تھی، ان کی جو افتاد طبع تھی، یہ ان کی افتاد طبع ایسی تھی کہ بس وہ ایسے کام کرنے کہ میڈیا کی زینت بنو۔ وہ میری اماں کہتی ہوتی تھی کہ جو اس طرح کے کوئی گھٹیا کام کرتے تو میری اماں کہتی ہوتی کہ یہ بہت اولا اوچھا ہے، یہ وہی کام کرتا تھا۔ تو اس طرح کے وہ کام میری اماں یہی کہتی ہیں، آج بھی یہی کہتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا یہ کام کرتا تھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب۔ اور جب یہ بنے تو پھر جو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے کیا نا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عدلیہ کا گورکن، پاکستانی عدلیہ کا گورکن جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا،
جس نے پاکستانی عدلیہ کی قبر کھودی اور اسے دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، ہر موقع پر سہولت کاری۔ اب تو انہوں نے پاکستانی عدلیہ کو ایک فرنچائز بنا دیا، کس کی؟ سیاستدانوں کے، طاقتور حلقوں نے اسے استعمال کیا۔ قاضی صاحب کو استعمال کر کے انہوں نے آگے اسے فرنچائز کے طور پر سیاستدانوں پالیٹیشین کے ہاتھوں دے دیا، وہ جو مرضی کرے، وہ عدالتوں کے اندر گھس کر جو ہے وہ بینچ بنائیں، کیس ایک بینچ سے انہیں پسند نہ آئے کہ جج ٹھیک نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اس بینچ سے لے کر دوسرے بینچ کی طرف بھیج دیں، دوسرے سے تیسرے کی طرف بھیج دیں۔ تو انہوں نے ہر موقع پر سہولت کاری کی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ کل 25 جب ان کی الوداعی ہوگی، آج تو ان کو شائعہ دیا گیا تھا، ڈنر دیا گیا تھا، اس میں 5 ججز نے شرکت ہی نہیں کی۔ یہ وہ صاحب ہے، جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کو ڈنر دیا گیا تو یہ خبر بنانے کے لیے آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تھے تاکہ میری خبر بن جائے جناب کہ کمنگ چیف جسٹس نے شائعے میں شرکت نہیں کی۔ آدھا گھنٹہ رہتے تھے تو انہوں نے شرکت کی تھی۔ آج ان کے اپنے ڈنر میں 6 جج نہیں آئے۔ دنیا اسی کا نام ہے نا جی، سدا بادشاہی میرے اللہ کی ہے۔ یہاں تو قاضی صاحب آپ نے رہنا نہیں ہے، یہ تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہاں پر کتنا عرصہ رہیں گے، 1 سال 1.25 سال جو آپ کی تھی مدت، لیکن آپ نے پوری کوشش کی حکومت کی سہولت کاری کی، طاقتوروں کی سہولت کاری کی، طاقتوروں کے سامنے آپ لیٹ گئے جناب، وہ جو آپ کو کہتے آپ وہی کرتے۔ انہوں نے کہا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ کیسے چھینا گیا، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، میں اس وجہ سے یہ لمبی کہانی ہے، یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس میں قاضی فائز نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ جب وہ بلہ چھیننے والا فیصلہ ہوا تھا تو ان کے چیمبر میں کون کون بیٹھا ہوا تھا اور کیا کیا کردار، کیا کیا باتیں ہوئی تھی، انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جسٹس جمال مندوخیل جب وہ 9 مئی میں 5 لوگوں کی ضمانت کا کیس سن رہے تھے تو پھر انہیں کس نے کہا تھا جسٹس جمال مندوخیل کو کہ آپ ان دہشت گردوں کا کیس کیوں سن رہے ہیں؟ انہوں نے کیس سنا، نہ صرف ان کی باتوں کو نظر انداز کیا بلکہ کیس سنا اور میرٹ پر ان 5 لوگوں کو ضمانت دی تھی۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کل یہ باتیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گورکن کا کردار انہوں نے ادا کیا اور یہ پاکستانی عدلیہ کے گورکن ہیں اور انہیں اسی نام سے یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین میں آتا ہوں اگلی اپنی خبر کی طرف کہ جب یہ میں بتا رہا تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ڈرافٹ جسے کہتے ہیں وہ تیار کیا جا رہا تھا ڈرافٹ کو، تو اس وقت ان کے ذہن میں جو یہ تیار کر رہے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر استعفیٰ دے دیں گے تو ہم جو بینچ بنے گا مخصوص وہ جسے آئینی بینچ کہتے ہیں اس میں جسٹس امین الدین کو لے کر آئیں گے۔ اب وہ مسودہ جو تیار وہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے استعفیٰ نہیں دیا تو وہ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کے گلے میں پڑ گئی۔ وہ اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، موسٹ سینئر جج۔ اس وقت موسٹ سینئر جج ہے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور شاہ، اگر وہ انکار کرتے تو سیکنڈ وہ ہے جسٹس منیب اختر۔ تو ان کا یہ تھا حکومت کا کہ یہ دونوں نکل جائیں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہم بنائیں گے، اس کے بعد موسٹ سینئر جج جسٹس امین الدین خان آئے گا، اور جسٹس امین الدین خان وہ جو جنہیں میں دستخطی جج کہتا ہوتا ہوں، اس طرح پینسل پکڑ کر وہ صرف سگنیچر کرتے ہیں، سگنیٹری وہ جج ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ کوئی ججمنٹ نہیں لکھتے، وہ کوئی کیس کی سماعت کے دوران کوئی سوال آئینی اور قانونی سوالات نہیں اٹھاتے، وہ جس وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں گگو بلے کے پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں، مجھے وہ یہ محاورے یاد بھی نہیں رہتے کیونکہ وہ میری اماں بولتی ہوتی ہے، مجھے نہیں یاد رہتے، وہ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ ہماری سنیں گے، طاقتوروں کا پلان یہ تھا کہ یہ ہماری سنیں گے، ہم جو کہیں گے یا اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے اور وہی کام کریں گے، اور ان کا منصوبہ یہ میں نے پہلے جب سب کہہ رہے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ میں نے 20 لاکھ کیا تھا 4 دن پہلے، اب دیکھیں وہ اس پر سکرول کریں آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں نے اس کی تھم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ استعفے کیوں استعفے دو، یہ اس کیا ہے تھم نیل ہے۔ عیسیٰ ڈھکوی صاحب کے ساتھ بھی میں نے 20 لاکھ کیے تھے، اس میں بھی یہی بات کی تھی۔ میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ استعفے بھول جائے، وہ استعفے نہیں دیں گے، وہ سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کے خلاف لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اور اس کا وہ دیکھ لیا آپ نے کہ 23 اکتوبر کو جو خط لکھا گیا تھا وہ اسی تناظر میں جسٹس منصور شاہ نے خط لکھا تھا کہ میں مخصوص
بینچوں میں نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جائے، فل کورٹ نہ بیٹھ جائے. تو یہ اسی تناظر میں لکھا تھا. اور حکومت کو اس وقت جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم نے کیا کیا. کیونکہ منصوبہ ساز صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. یہ اپنے بدنیتی پر جو 26ویں آئینی ترمیم لائی نا، یہ انشاءاللہ آپ کے گلے میں پڑے گی. اور ابھی سے پڑھنا شروع ہو گئی ہے، آپ وضاحتیں دے رہے ہیں اس پر، آپ لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا. اور یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی تو سب کچھ واپس ریورس ہوگا. اور جسٹس منصور شاہ کو اس کا حصہ، اس کا حق ضرور ملے گا. وہ اس سیٹ پر ضرور بیٹھے گا جس پر آج جسٹس جے آفریدی بیٹھے ہوئے نا، اس سیٹ پر وہ ضرور بیٹھے گا، کیونکہ وہ اس کا حق ہے. اتنا اپ رائٹ جج، اتنا بریلینٹ جج اور اتنا اچھا قانون دان، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ نہ دے. تیسری خبر ہے ناظرین کہ کیا جو بشرا بیگم کی رہائی ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ؟ بشرا بیگم کی رہائی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. یہ وہ اپنی سزا کاٹ کے آپ باہر آئی. ان پر کوئی کیس ہی نہیں تھا. وہ تو ناحق سزا اس نے کاٹی ہے بشرا بیگم نے، ان پر کوئی کیس نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا، کل پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ان کی رہائی ہوئی تھی نا، روپکار جاری ہوئی، تو جج ہی بھاگ گئے تھے کہ بھائی کوئی جنازے پہ چلا گیا، کوئی فتح پڑھنے کے لیے چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. تو انصاف مر گیا تھا، انصاف کی فتح ہو گئی تھی اس وقت. تو وہ اس لیے گئے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہم نیا کیس بنا لیں گے، وہ دوبارہ اسے گرفتار کر کے اسی میں اندر رکھیں گے نئے کیس میں. لیکن وہ کوئی بن نہیں سکا. تو یہ ہے کہ اصل میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بیگم اب باہر آئی ہیں، وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں. کیونکہ پہلے بھی جب عمران خان اندر تھے تو بشرا بیگم جب باہر تھی تو ان کی طاقتوروں سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھی. لیکن وہ جب عمران خان کے پاس گئی تھی، انہیں بتایا تھا، تو بشرا بیگم کو عمران خان نے کہا تھا، عمران خان تو یہ ہے نا کہ وہ نڈر تو ہے نا، جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے منہ پر. انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں میسنجر بننے کی ضرورت نہیں، جو کہتا ہے اسے کہو میرے پاس ہے یہاں اڈیالہ میں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کرتی ہیں تو شاید وہ عمران خان کو کسی حوالے سے منوا بھی لے کہ لچک کچھ پیدا کرے وہ تھوڑی سی. تو کچھ لچک پیدا کرنے سے مراد یہ کہ ایک سٹیپ پیچھے آئے، سٹیپ اپنی وہ سویلین سپرمیسی والے سٹیپ سے پیچھے نہیں آئے، کچھ اور معاملات ہیں ان سے وہ پیچھے آئیں. شاید وہ اس پر رضامند بھی ہو جائیں. آج کیونکہ جس وقت آپ یہ 20 لاکھ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت ظاہر ہے اگلا دن شروع ہو چکا ہوگا. کیونکہ میں آج جو 20 لاکھ کر رہا ہوں، تھرسڈے کو کر رہا ہوں، جمعرات کو کر رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ، تو کوئی 11 اور 12 کے بیچ کر رہا ہوں. تو چیف جسٹس کی آج فل کورٹ جو ہے وہ ریفرنس بھی ہے. انہیں وہ خطاب کریں گے، بار کے پریزیڈنٹ خطاب کریں گے اور اٹارنی جنرل خطاب کریں گے. اس کے بعد گیٹ ٹوگیدر ہوگا اور میں انشاءاللہ ضرور ان کے سامنے سوال رکھوں گا. اور وہ سوال میں جو رکھوں گا ان کے سامنے وہ انشاءاللہ وہ بتاؤں گا بھی، اور بلکہ خود میرے دوست باقی آپ کو بتا دیں گے. مجھے دیجیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت. میں اس التماس کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ ہمیشہ میری دعاؤں کے ICU وارڈ میں رہتے ہیں. اللہ حافظ.